बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर इलाहाबाद एड्रेस 1930 पे है। इलाहाबाद एड्रेस इल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था, जिसमें उन्होंने इंडिया में मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा किया था। तो आइए देखते हैं कि इल्लामा इकबाल का एड्रेस क्या था और उसकी इंडियन पॉलिटिक्स में क्या कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलाहाबाद एड्रेस का बैकग्राउंड क्या था। तो इलाहाबाद एड्रेस को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि 1916 में मुसलमानों में और कांग्रेस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट का मुतालबा माना गया था और मुसलमानों के लिए नशिस्तें मखसूस कर दी गई थी। तो मुसलमानों की ये देरीना डिमांड थी कि उनके लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें मुसलमानों की सेपरेट इलेक्ट्रेट के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया था और मुसलमान इस मुतालबे के माने जाने पे बहुत ज़्यादा मुतमिन थे कि अब वो इंडिया के अंदर मुसलमानों के हकूक़ की बेहतर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसके बाद मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में आई, उसमें मुसलमान और कांग्रेस की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को या इंडियंस को उनकी ख्वाहिश थी कि इंडियंस को जो सेल्फ रूल दे दिया जाए या होम रूल दे दिया जाए, लेकिन वो होम रूल उनको नहीं मिल सका और इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो अंग्रेज़ों से किसी हद तक नाअदम इत्मीनान का इजहार किया था उन्होंने। लेकिन मुसलमान स्टिल इस पर बहुत खुश थे कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट जो था वो इंटैक्ट रखा गया था। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुसलमानों ने मिल के काम किया और खिलाफत की रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने नो कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। तो ये एक इत्तेहाद की अजीम मिसाल थी जो इंडिया में हिंदुओं में और मुसलमानों में हुआ, और ये पहला और आखिरी साबित हुआ इत्तेहाद। इसके बाद मुसलमान और हिंदू किसी एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हो सके, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के फ़ौरन बाद इनका इत्तेहाद पारा पारा इस तरह हुआ कि इंडिया में कम्युनल राइट शुरू हो गए, जो 1923 में शुरू हुए और 1927 तक ये राइट होते गए, और इसमें बेइंतहा इंसानी जानें ज़ाया हुई और इसमें ज़्यादातर नुकसान मुसलमानों का हुआ। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। इसके बाद साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आता है और इसके आने का मकसद सिर्फ ये था कि जो कम्युनल अवार्ड है वो किस तरीके से दिया जाए ताकि तमाम इंडियंस को उस पर मुत्तफिक किया जाए। जो कम्युनल अवार्ड दिया जाए इंडियंस उसको तस्लीम कर लें, मुसलमान और हिंदू उस पर एग्री कर जाएं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कमीशन का बाइकाट कर दिया, क्योंकि इसमें किसी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। इसमें तमाम मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इंडियंस ने अदम इत्मीनान करते हुए इस कमीशन का बाइकाट कर दिया। तो जो कम्युनल रिफ्ट थी मुसलमानों में और हिंदुओं में, उसका कोई जामे सल्यूशन नहीं ढूंढा जा सका। तो ये मामला जो था कम्युनल रिफ्ट वाला, वो अपनी जगह पे उसी तरह कायम था और उसको सॉल्व करने की जो एफर्ट्स हो रही थी वो समरबंद साबित नहीं हो रही थी। के बाद जब साइमन कमीशन का बाइकाट कर दिया तो इंडिया में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नेहरू साहब को एक सब कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया कि वो इंडिया का अगला कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जो हैं वो डिटरमिन करें और एक मुत्तफ़िका रिपोर्ट जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पेश करें। तो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट 1928 में पेश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट जो थी ये वन साइडेड थी। इसमें मुसलमानों के मुतालबात को शामिल नहीं किया गया था और ऐसे रिकमेंडेशंस तैयार की गई थी जो मुसलमानों के मुफादात के ख़िलाफ़ थी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और इसके मुकाबले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी और ऐसे तजावीज़ दी थी जिन पे अमल करके मुसलमानों के सियासी मुफादात को महफूज किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने उन तमाम पॉइंट्स को और उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह जो कम्युनल प्रॉब्लम थी या कम्युनल रिफ्ट थी, उसके हल के लिए तमाम जो इक़दामात किए गए
وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے اور یہ معاملہ اپنی جگہ جوں کا توں رہا۔ Under these circumstances, Allama Iqbal presented his popular thoughts during annual address of All India Muslim League at Allahabad in 1930 to resolve communal conflict between Muslims and Hindu۔ اس تناظر میں علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں انہوں نے اپنا ایک تھاٹس جو تھیں وہ پریزنٹ کی، اور وہ تھاٹس اس لیے تھی کہ انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو کمیونل پرابلم ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی علامہ اقبال کا جو ایڈریس ہے یہ وہ تھاٹس تھیں جن پہ عمل کر کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو تفاوت تھی اس کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ These thoughts are called علامہ اقبال's الہ آباد ایڈریس یا خطبہ آف 1930۔ تو ان خیالات کو علامہ اقبال کا ایڈریس کہا جاتا ہے۔ اقبال categorically explained the concept of nation and delved that Muslims are a separate nation and proposed that communal problem of India can only be solved by carving out a separate country for Muslims within British India or outside it۔ اس خطبے میں کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک تو نیشن کا کانسیپٹ کلیئر کیا اور اس میں مسلم نیشن کا کانسیپٹ کلیئر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تجویز دی کہ کمیونل ایوارڈ انڈیا کے اندر یا کمیونل پرابلم انڈیا کے اندر اگر حل کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے برٹش انڈیا کے اندر یا برٹش انڈیا کے باہر ایک سیپریٹ کنٹری بنا دیا جائے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے صرف وہ ٹیریٹوریل ایک کنٹری بنانے کی بات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مسئلے کا واحد حل یہ رہ گیا ہے اب کہ مسلمانوں کے لیے برٹش انڈیا کے اندر رہتے ہوئے یا برٹش انڈیا سے باہر ایک ملک بنا دیا جائے جس میں مسلمان اپنے مذہبی طور طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اقبال، our style poet, a prolific writer and a philosopher, was deeply inspired by the philosophy of ijtihad of Shah Waliullah and the philosophy of pan-Islamism of Jamaluddin Afghani, gave a comprehensive definition of nation and proved that India is inhabited by many nations and the Muslim and Hindus are two different nations۔ اقبال چونکہ فلاسفر بھی تھے اور پرولیفک رائٹر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور وہ شاہ ولی اللہ کی اجتہاد کی پالیسی سے اور اجتہاد کی فلسفی سے بہت زیادہ امپریس تھے، اور اس میں جمال الدین افغانی کی پین اسلامزم کی پالیسی، جمال الدین افغانی کی جو تھاٹس تھی پین اسلامزم پہ، اس پہ بہت زیادہ امپریس تھے۔ تو انہوں نے ایک مسلم نیشن کا انڈیا کے اندر کانسیپٹ پیش کیا، اور انہوں نے اپنے خطبے میں لاجیکلی یہ ثابت کیا کہ ہندوستان میں بہت سی قومیں رہ رہی ہیں اور مسلمان اور ہندو دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو ٹو نیشن تھیوری تھی جو شروع ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی جس کو پھر آگے جا کے سر سید احمد خان نے پروپیگیٹ کیا، تو علامہ اقبال نے اس تھیوری کو کمپلیٹلی اپنے اس خطبے کے اندر ثابت کر دیا کہ انڈیا از انہیبیٹڈ بائی مینی نیشنز اینڈ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو ڈفرینٹ نیشنز۔ Several Muslim leaders and thinkers have insight into the Muslim-Hindu situation, proposed the separation of Muslim India, but Iqbal was the first towering personality who proposed a separate homeland for Muslims of India۔ اس سے پہلے بھی بہت سے تھنکرز نے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت بنا دی جائے، لیکن علامہ اقبال پہلی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا۔ 1930 میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کرنے کے پیچھے جو علامہ اقبال نے کیا الہ آباد ایڈریس میں، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے؟ There were many reasons which caused Muslims to think about the separate homeland and compelled to protect the rights of the Muslims۔ اس کے پیچھے بہت سے عوامل تھے کہ مسلمانوں کو علامہ اقبال کو 1930 میں اپنے یہ نظریات پیش کرنے پڑے۔ اس میں دو بڑے فیکٹرز تھے۔ There were two branched attacks on the Muslims' interest۔ مسلمانوں پہ دو طرف سے اٹیک ہو رہے تھے، اور ان اٹیک سے مسلمان قومیت کو بچانے کے لیے علامہ اقبال کو 1930 میں اپنے یہ نظریات پیش کرنے پڑے۔
اب وہ دو اٹیکس جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہے تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے آن ون سائڈ ہندوز ور کریٹنگ دی ہنڈرنس. On one side, Hindus were creating the hindrance in the way of Muslims by proposing Nehru Report as the ultimate constitution for India. ہندوؤں کے نزدیک مسئلے کا حل یہ تھا کہ نہرو رپورٹ پہ عمل درآمد کرا دیا جاتا، اور اگر نہرو رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرا دیا جاتا تو مسلمانوں کے تمام پولیٹیکل رائٹس جو تھے وہ ختم ہو جانے تھے، اور مسلمانوں نے نہرو رپورٹ پر عمل درآمد کی صورت میں ہندوؤں کی ایک محکوم قوم بن کے رہ جانا تھا. تو یہ 1928 میں جو نہرو رپورٹ آئی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اپنے آزادانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور مسلمان اپنے سیاسی حقوق اور اپنے مذہبی حقوق اور اپنے سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ انڈین ہندوز جو تھے انہوں نے کمپیل کیا، اور نہرو رپورٹ تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی اس کا. آن دا ادر سائڈ برٹش گورنمنٹ ٹوٹلی اگنورڈ دی مسلمز رائٹ and other facilities were not being provided to them. جو برٹش تھے وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں تھے جس حد تک مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. جو سائمن کمیشن تھا اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی جو مطالبات تھے ان کو شامل نہیں کیا، جو دہلی پرپوزلز تھیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئی. تو اس طرح مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے بھی اس حد تک بد دل تھے کہ انگریز بھی ان کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے جو مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور ان کو انہوں نے اس کا رپورٹ کا سائمن رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا. In that critical condition, علامہ محمد اقبال realized that these eccentric problems of the Muslims in northwest India needed to be addressed. تو اقبال چونکہ مفکر تھے تو انہوں نے اس وقت یہ ریئلائز کر لیا کہ مسلمانوں کے جو پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی صورتحال نکالنی چاہیے. ان آرڈر ٹو سالو دیز پرابلم علامہ اقبال پوائنٹڈ اے لائن آف ایکشن. تو ان مسائل کے حل کے لیے جو مسلمانوں کو درپیش تھے اس وقت، ان کے حل کے لیے علامہ اقبال نے تجاویز پیش کی اور اس کے لیے انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دیا. علامہ اقبال کا جو اوریجنل ایڈریس ہے 1930 کا، اس کے 10 پیراگراف ہیں اور ہر پیراگراف کو آگے سب پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر پیراگراف کے اندر اقبال نے ایک الگ تھیم ڈسکس کیا ہے. تو اس طرح انہوں نے 10 تھیم ڈسکس کیے ہیں. ان کا میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں جو اقبال نے تھیم ڈسکس کیے. سب سے پہلا پیراگراف میں انہوں نے اسلام اور نیشنلزم کی بات کی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے اور اس کے نزدیک نیشنلزم کا ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ اسلام کے نیشنلزم کا انگریزوں کے نیشنلزم کے کانسیپٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور ہندوؤں کے کانسیپٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہے. اس پیراگراف میں انہوں نے یہ ثابت کیا اقبال نے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ نیشن ہے. یونٹی آف دی انڈین نیشن، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین نیشن چونکہ بہت سی نیشنز کا مجموعہ ہے، اس لیے انڈین نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہندو لے کے آگے چل رہے ہیں وہ مسلمانوں پہ لاگو نہیں ہوتا، اور انڈیا کبھی ایک نیشن نہیں بن سکتا، یہ کبھی یونائٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ بہت سی قومیتیں اس کے اندر آباد ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہندو نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، انڈین نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، انڈیا میں اس طرح کا نیشنلزم کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. انڈین کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے کیونکہ ان میں بہت سی قومیتیں آباد ہیں اور ہر قوم کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہر قوم کا ریلیجن ڈیفرنٹ ہے، رہنے سہنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں. تو انڈیا یونٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. مسلم انڈیا ود ان دی انڈیا، تو پھر اگر مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے تو اس مسئلے کا پھر حل کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے پیراگراف 3 میں اس کا حل یہ تجویز کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنا دیا جائے. وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ود ان دی برٹش انڈیا اور آؤٹ سائڈ دی برٹش انڈیا ایک الگ ملک بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنے ریلیجن کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق رہ سکیں. چوتھے پیرے میں علامہ اقبال نے انڈیا کے سٹرکچر کی بات کی ہے اور اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے ایک فیڈرل سٹرکچر ہونا چاہیے اور اس فیڈرل سٹرکچر میں صوبوں کے پاس اختیار ہونے چاہیے. تو وہ اقبال فیڈرل انڈیا کی بات کر رہے تھے. ود ان دی انڈیا والا جو ان کا کنسیپٹ تھا
کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ دے دیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک فیڈرل اسٹیٹ ہو۔ فیڈریشن ایٹ انڈرسٹوڈ ان دا سائمن رپورٹ، پیراگراف 5 میں جب سائمن کمیشن آیا تھا اور انہوں نے جو اپنی ریکمنڈیشن پیش کی تھی کہ انڈیا جو ہے ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوگا، اور اس میں فیڈرل اسٹیٹ میں جو اس کے خد و خال بنائے تھے سائمن نے، علامہ اقبال نے اس کو بہتر طور پر ایکسپلین کیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ سائمن کمیشن میں دیے گئے فیڈرلیشن کو یا فیڈرل اسٹیٹ کو کس طرح سمجھے ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 6 میں علامہ اقبال نے فیڈرل اسکیم جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نمبر 1 میں ڈسکس ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نمبر 1 میں یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا تھا انڈینز کا کہ انڈیا ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوگی، اس پہ راضی ہو گئے تھے، تو اس کے خد و خال انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ اور پیرا نمبر 7 میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا ایک فیڈریشن بن جاتا ہے اور صوبے بن جاتے ہیں اور ان صوبوں میں مسلمانوں کے اکثریتی جو علاقے ہیں ان کو ود ان انڈیا یا آؤٹ سائڈ انڈیا ایک سیپریٹ کنٹری بنا دیا جاتا ہے، تو انڈیا کے ڈیفینس کے جو پرابلمز ہوں گے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پیراگراف نمبر 8 میں اور اس میں پیراگراف نمبر 9 میں جو ہے وہ اس وقت جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز 2 اور 3 کی پروسیڈنگز تھی اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا پیرا نمبر 10 میں انہوں نے کنکلوژن نکالا ہے، اور کنکلوژن یہ ہے کہ اس مسئلے کا اب صرف ایک ہی حل رہ گیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور اس ملک کو ود ان انڈیا اور آؤٹ سائڈ دی انڈیا، اور وہاں مسلمانوں کو خود مختاری دی جائے۔ یہ اس کا لے آؤٹ تھا جو علامہ اقبال کا ایڈریس تھا 1930 کا۔ اب اس کو تھوڑی سی ان چیزوں کو ڈیٹیل دیکھتا ہوں، اور اس میں ڈیٹیل جو ہے دیکھنے والی وہ صرف جو پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 میں جو نیشن کا کانسیپٹ انہوں نے دیا اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال diverged that unless the Muslims are considered as a nation and their rights are protected, it is impossible to establish peace and order in the land۔ کہ جب تک مسلمانوں کو ایک آزاد قوم نہیں مان لیا جاتا، ایک نیشن نہیں مان لیا جاتا، جب تک مسلمانوں کو ایک نیشن نہیں مان لیا جاتا اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اور ان کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں کیے جا سکتے، اس وقت تک انڈیا کے اندر پیس اسٹیبلش نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انڈیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ دیر آر مینی نیشنز ان دا لینڈ، اقبال نے کہا کہ ایک قوم نہیں بستی جو کانگریس کلیم کرتی ہے انڈین نیشنلزم، انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بہت سی نیشنز ہیں۔ دیر آر مینی نیشنز ان دا لینڈ، ایوری نیشن از ڈسٹنگوشڈ فرام دی ادر ان دیئر کسٹمز، ٹریڈیشنز اینڈ ریلیجن، اور ہر قوم دوسری قوم سے مختلف ہے، ان کا کسٹمز مختلف ہیں، رسم و رواج مختلف ہیں، ان کے ٹریڈیشنز مختلف ہیں، اور ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ تو اقبال نے پہلے پیراگراف میں جو مسلم نیشنلزم کی بات کی تھی یا مسلم نیشن کی بات کی تھی، اس کا آغاز ہی اسی جگہ سے ہوتا ہے کہ انڈیا میں بہت سی قومیتیں آباد ہیں۔ علامہ اقبال explained that Islam was the major and determining factor in the life of Indian Muslims. He defined the Muslim of India as a nation and recommended there could be no possibility of peace in India without recognizing them as one. تو اقبال نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کی زندگی میں مذہب کی بہت اہمیت ہے، اسلام کی بہت اہمیت ہے۔ باقی قوموں میں نیشنلٹی کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا مذہب کے مرہون منت ہے، یہ سارا اسلام کے مرہون منت ہے۔ اس لیے انہوں نے ڈیفائن کیا مسلمانوں کو کہ مسلمان ایک الگ نیشن ہے، اور جب تک اس کو نیشن تسلیم نہ کر لیا جائے تو اور ان کو ان کے وہ حقوق نہ دے دیے جائے تو اس وقت تک انڈیا پرامن ملک نہیں بن سکتا۔ The difference in the mind, difference in the thoughts and furthermore, difference in the customs and tradition make them a separate nation and unable to live together۔ مسلمانوں کے ذہن نہیں ملتے ان ہندوؤں کے ساتھ، ان کے ذہن مختلف ہیں، ان کے تھاٹس مختلف ہیں، ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے کسٹم مختلف ہیں، رسم و رواج مختلف ہیں، اس لیے مسلمان ایک سیپریٹ نیشن ہے، اور یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ
ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہیں، ہر چیز کے اوپر ان کے ہاں اختلاف ہے. So, in these conditions, it is essential that Muslims should have a separate homeland, as without a separate homeland, they might face many difficulties for the rest of their life in United India. اس لیے مسلمانوں کو ایک الگ وطن ملنا چاہیے. اگر ان کو یہ الگ وطن نہیں ملتا، الگ ملک نہیں ملتا، تو پھر مسلمان ساری زندگی مشکلات میں گزاریں گے اور وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار سکیں گے. Iqbal explained that Islam was the major formative factor in the life history of Indian Muslims. تو مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ان کا مذہب ہے، اور مذہب سے ہٹ کے ان کے پاس نیشن کا اور کوئی دوسرا کانسیپٹ نہیں ہے. Islam furnished those basic emotions and loyalties which gradually unify scattered individual and group and finally transform them into well-defined people possessing a moral consciousness of their own. تو یہ مذہب ہی ہے جو مسلمانوں کو وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے اور وہ انڈیویجول کو، اسکیٹرڈ انڈیویجول کو ایک قوم میں بدل دیتا ہے، اور اس کا بیسس جو ہے قوم بننے کا وہ ریلیجن ہے. He defined the Muslims of India as a nation. He defined the Muslims of India as a nation and suggested that there could be no possibility of peace in the country unless and until they are recognized as a nation. انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور اس وقت تک انڈیا کے اندر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس بات کو تسلیم نہ کر لیا جائے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. He claimed that only way for the Muslims and Hindus to prosper in accordance with their respective cultural values was under a federal system where Muslim majority units are given the same privileges that were to be given to the Hindu majority units. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں، اور اس لیے ان دونوں کو پراسپر کرنے کے لیے اپنے اپنے کلچرز کے مطابق زندگیاں گزارنے کا حق ہے، اور اس کے لیے ایک فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے انڈیا میں، اور اس سسٹم کے تحت مسلمان میجورٹی ایریاز کو وہی پریویلیجز ملنے چاہیے جو ہندوؤں کو ہندو میجورٹی پروونسز کے اندر مل رہے ہیں. اقبال ایڈریس دی کانسیپٹ آف اسلام اینڈ نیشنلزم. تو جو انڈیا کا ہندوؤں کا کانسیپٹ تھا نیشنلزم کا، اقبال نے اس کو نگیٹ کیا، اور انہوں نے اسلام کا کانسیپٹ آف نیشنلزم دیا، جس میں یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نیشن نہیں بن سکتے. اسلام is a way of life in which the Muslims spend their lives with peace and harmony. It gives the principle to regulate and organize life and also form the identification of a separate nation within the Muslim psyche. تو انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا کہ مسلمان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے جس طرح کا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں وہ ہندوؤں سے مختلف ہے، اور یہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگیاں ان اصولوں کے مطابق ڈیولپ کرتے ہیں یا گزارتے ہیں جو ریلیجن کے اندر دی ہوئی ہو، اور اس کو انہوں نے مسلم سائیکی کا نام دیا. اسلام provides the Muslim with a separate identification and distinguishes them from others because its custom and traditions are different from other religions, and this faith stresses upon monotheism and acceptance of Holy Prophet's principles. تو مذہب کے طور پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ وحدت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں، ان کے اپنے کسٹمز ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کی شناخت جداگانہ ہے، وہ ہندوؤں سے مختلف ہے. As far as nationalism is concerned, it can be said that nationalism comes through Islam in Muslims. Islam provides a different way of life. تو اقبال نے کہا کہ جو ہندو نیشنلزم کا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ انڈیا میں رہنے والے تمام لوگ جو ہے وہ ایک نیشن ہیں، تو اقبال نے اس کو نگیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر نیشنلزم کا کانسیپٹ ریلیجن سے آتا ہے، اور مسلمان ایک سیپریٹ قوم ہے، ایک سیپریٹ ریلیجن ہے ان کا، اس لیے دے آر اے سیپریٹ نیشن. Although Islam is a religion, yet it declares the rules and regulations about the different aspects of life. اسلام ایک مذہب ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، اور مسلمانوں نے زندگی ان طریقوں کے مطابق گزارنی ہے جو ان کا ریلیجن ان کو بتاتا ہے۔ تو انہوں نے انڈین کانسیپٹ آف نیشنلزم جو تھا، یا انڈین نیشنلزم کا جو کانسیپٹ کانگریس دے رہی تھی یا ہندو دے رہے تھے، اقبال نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ آن دا ادر ہینڈ، یورپین کنسیڈرڈ اسلام ایز اے پرائیویٹ افیئر اینڈ تھاٹ دیٹ اسلام شوڈ ناٹ گائیڈ پولیٹیکل کنڈیشنز۔ یورپین نے مذہب کو الگ کر دیا تھا سیاست سے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں، اور نہ مذہب کا کوئی تعلق تھا ان کے یورپین کانسیپٹ آف نیشنلزم میں، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی سوچ رکھی ہوئی تھی کہ اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے نیشنلزم کا۔ اقبال اسٹیٹڈ دیٹ کانسیپٹ آف نیشنلزم ان اسلام از ڈفرینٹ فرام ہندوز اینڈ یورپینس۔ تو اقبال نے کہا کہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے نیشن کا، وہ ہندوؤں کے اور انگریزوں کے کانسیپٹ آف نیشنلزم سے ڈفرینٹ ہے۔ اب اسلام مسلم نیشن کی تعریف کرتے ہیں۔ اقبال ایکسپلینڈ دیٹ اسلام واز ناٹ اے پرائیویٹ میٹر، ہی ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ واز بیسڈ آن اسلام ایز اٹ ڈڈ ناٹ نیگلیکٹ دی کامن لائف۔ کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ مختلف ہے اور یہ کوئی پرائیویٹ میٹر نہیں ہے لوگوں کا، تو یہ اس لیے اقبال نے کہا کہ مسلمانوں نے تمام زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، اور اسلام ہر شخص کی کامن لائف کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرتا اور اس کے لیے مکمل ایک جامع حکمت عملی دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسلام کے طور طریقوں کے مطابق کرنا ہے۔ A great aggregation of men, sane of mind and warm of heart create a moral consciousness which is called a nation۔ تو اسلام ایک تحریک پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، اور ان کی مورل کانشیسنیس ان کو دیتا ہے، تو اس کا نام نیشن ہے۔ تو اقبال نے نیشن کی تعریف میں اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم نیشن کو ڈیفائن کیا۔ اب اگلا جو پیراگراف ہے اس میں دی کویسچن آف یونٹی، کہ اگر اسلام کے مطابق مسلمانوں کا کانسیپٹ نیشن کا الگ ہے تو پھر انڈیا میں یونٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ اقبال ریلیٹڈ دی پرنسپل آف یونٹی اینڈ ویدر یونٹی از ڈفرینٹ نیشن واز پاسبل اور ناٹ۔ تو اقبال نے کہا کہ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ دو ڈفرینٹ نیشنز اگر ایک جگہ پہ رہ رہی ہوں تو کیا وہاں پہ اتحاد ممکن ہے؟ کیا وہ دونوں قومیں خیر سگالی کے جذبات کے تحت زندگی اکٹھے گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے؟ According to Iqbal's point of view, there are many nations in the subcontinent and every nation has its own social, political and religious structure۔ اقبال کے مطابق انڈیا میں بہت سی قومیتیں آباد ہیں اور ہر قوم کا سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجس سٹرکچر الگ الگ ہے۔ اور اقبال نے کہا وداؤٹ پارٹیشن اسٹیبلشمنٹ آف پیس اینڈ آرڈر ان دس لینڈ از امپاسبل، نیور دی لیس دے کین پاس دیئر لائفز ود پیس۔ تو چونکہ مذاہب مختلف ہیں، رہنے سہنے کے طریقے مختلف ہیں، ان کا ریلیجس اور پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل سٹرکچر ہر قوم کا الگ ہے، اس لیے یہ قومیتیں امن، پیار اور محبت سے ایک جگہ پہ اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتی۔ تو اقبال نے پھر یہ کانسیپٹ دیا کہ سیپریٹ نیشن، سیپریٹ ہوم لینڈ۔ اگر یہ قوم الگ ہے تو اس کے لیے پھر ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ One reason is that one nation does not accept the customs and the tradition of other nations and consider them lower۔ تو اقبال نے کہا کہ ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کے کسٹمز کو اور ٹریڈیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور ان کو اپنے سے لوور سمجھتی ہے۔ It expressed that peace and harmony can be established but only after the division of the Indian subcontinent to facilitate the Muslims to implement their religion۔ تو اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ایک ایسا الگ خطہ دیا جائے جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو اقبال نے کہا مسلم انڈیا ود ان انڈیا، کہ انڈیا کے اندر ہی مسلم انڈینز کو ایک الگ ٹیریٹری دے دی جائے۔ دی یونٹی آف نیشن از ناٹ اونلی ٹیریٹوریل ایز اٹ بلیوڈ بائی دی یورپین کنٹریز۔ انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپنگ۔ India is a continent of human groups belonging to the different races, speaking different language and professing different religions۔ تو انڈیا مجموعہ ہے بہت سی قومیتوں کا جو ریس ڈفرینٹ ہے، ان کی بولی اور زبان ڈفرینٹ ہے، وہ مختلف زبان بولتے ہیں
اور وہ ڈفرینٹ ریلیجنز کو پروفیس کرتے ہیں. دیئر بیہیویئر از ناٹ ایٹ آل ڈیٹرمنڈ بائی دا کامن ریس کانشیسنیس. اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک کامن ریس سے ڈٹرمن نہیں ہوتا، ان کا بیہیویئر ڈٹرمن ہوتا ہے ود دیئر ریلیجن، ود دیئر کلچر اینڈ ود دیئر ٹریڈیشنس. تو اقبال نے پھر کنکلوڈ کیا اپنے خطاب کو، ایز اے پرماننٹ سولوشن آف دا پرابلمس ڈویژن آف کانٹیننٹ واز اسینشیل ان دا سائٹ آف اقبال. تو اقبال کے نزدیک اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا. جو کمیونل رفٹ تھی انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، اقبال کے نزدیک اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا. دیٹس وائی علامہ اقبال presented this idea in his speech suggesting separate homeland for Muslims within or without the British Empire. اقبال کے نزدیک اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اس لیے انہوں نے تجویز دی کہ within or without British India مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا دیا جائے، ایک الگ ملک بنا دیا جائے. As the permanent solution to the Muslims Hindu problem, Iqbal proposed that. اب یہ کرکس ہے علامہ اقبال کے خطبے کا، جو کمیونل کنفلکٹ اس وقت مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں چل رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے. وہ اقبال نے اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کیا: پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان اینڈ سندھ should be converted into one state. He expressed that the northwest part of the country should be established to unite as a self-governed unit within or without the British Empire. کہ مسلمان اکثریتی علاقے جو ہیں ان کو ایک کنٹری بنا دیا جائے اور within or without British Empire اس کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے. یہ اقبال نے کنکلوڈ کیا. اب اس پہ ریئیکشن آتا ہے. اقبال کے اس خطبے پہ ایک ریئیکشن آیا ہندوؤں کی طرف سے، اور بڑا سویئر ریئیکشن آیا. دی ہندو پولیٹیشینس and press reacted sharply and raised a great hue and cry. They blamed the Muslims, particularly Allama Iqbal, for failure of the first round table conference. تو آپ پہ الزامات لگنے شروع ہو گئے اور کہا گیا کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ناکام ہوئی ہے تو وہ بھی اقبال کے اس رویے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ادھر فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی اور ادھر اقبال نے اپنا ایک الگ خطبہ دے دیا جو اس نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو سیبوٹاج کر دیا. ہندو پریس ٹرمڈ اقبال ایز اے ڈینجرس مسلم آف نارتھ ویسٹرن انڈیا. تو آپ کو وہاں یہ بڑا خطرناک مسلمان ہے اور یہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے. Biased Hindu newspaper Partab Lahore conferred upon Iqbal the title of crazy, mischief monger, prejudiced, narrow minded and mean. تو بہت زیادہ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں دشنام ترازی شروع کر دی. انڈین جو ہندو پریس تھا اس نے. A Hindu columnist went to the extent of saying that Iqbal wanted to snatch the country of the Hindus from them and to give it to the Muslims. کہ اقبال ہندوؤں کی سرزمین اس سے چھیننا چاہتا ہے اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. تو بہت بٹر ریئیکشن تھا ہندوز کا اس الہ آباد خطبے پہ. برٹش ریئیکشن جو تھا وہ بھی کم نہیں تھا. مسٹر ولسن آف دا لنڈن بیسڈ کورسپونڈنس آف انڈین ڈیلی میل رپورٹڈ دیٹ دی برٹش پریمیئر منسٹر رمزے میکڈونلڈ واز فیوریس ایٹ دی ویوز ایکسپریس بائی اقبال ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ الہ آباد. تو یہ منسوب کیا جاتا ہے اس وقت کے وزیر اعظم سے، انگلینڈ کے وزیر اعظم سے، رمزے میکڈونلڈ سے، کہ انہوں نے بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ علامہ اقبال نے یہ جو خطبہ ہے وہ اس میں اور اس کے یہ کنٹینٹس جو ہیں اس پہ اس نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. مسلمانوں کا ریئیکشن اس پہ دو طرح کا تھا. ایک گروپ جو میاں محمد شفیع ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ایک میاں محمد شفیع تھا. اس نے کہا if Iqbal has mentioned an independent state out of the British Commonwealth, I reject any such proposal on behalf of all the Muslims delegates. یہ اس وقت فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تھا. انگلینڈ میں اس نے یہ بیان دیا تھا کہ میں اس کو مسلم ڈیلیگیٹس کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو یہ ریئیکشن تھا میاں محمد شفیع کا. مسلم پریس ویمنٹلی سپورٹڈ دی اقبالز ویو پوائنٹ اینڈ سپورٹڈ ہم. لیکن مسلمان کے اخبارات جتنے بھی تھے اس وقت، انہوں نے علامہ اقبال کے اس خطبے کو بہت سراہا اور اس کو بہت سپورٹ کیا، اس کی فیور میں کالمز لکھے اور مسلمانوں کے لیے ایک اوپینین فارمولیٹ کی. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے علامہ اقبال کے خطبے کی؟ یہ فرسٹ
پلیٹ فارم تھا اور ریکگنائزڈ فرسٹ پلیٹ فارم اور فرسٹ ٹاورنگ پرسنالٹی تھی جس نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی تھی، اور اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے یا سگنیفیکینس تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور مختار زمان نے اپنی کتاب میں اس کو یہ لکھا ہے، دی الہ آباد ایڈریس ڈیفینیٹلی کنٹینز دی اسپرٹ آف پاکستان اف ناٹ اٹس نیم. This very spirit, infused by Iqbal, penetrated into the political consciousness of the Muslims within 10 years and reinvigorated and revitalized it. یہ مسلمانوں نے اس کو جو اقبال نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا اس خطبے میں، لیکن اس سے پاکستان کے لیے ایک تھاٹس آ جاتی ہے، ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی تھاٹس آ جاتی ہے، اور اس اسپرٹ کو اقبال نے پینیٹریٹ کیا مسلمانوں میں، اور ان کے سیاسی جو کانشیسنیس تھا اس کو اس نے اجاگر کیا، اور الٹیمیٹلی مسلمانوں نے 1940 میں اقبال کی اس فلسفی کو اپنا مینیفیسٹو بنا لیا، اور 1940 میں انہوں نے پھر اس کو بیس بنا کے ایک قرارداد سیپریٹ ہوم لینڈ کی پیش کی. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، اور اس میں اگر آپ نے مزید اسٹڈی کرنی ہے تو کچھ ریفرنسز ہیں میرے پاس. مختار زمان کی 12 منزل سے منزل پاکستان تک، کے عزیز کی دی ہسٹری آف دی آئیڈیا آف پاکستان، عبدالسلام خورشید کی ہسٹری آف دی آئیڈیا آف پاکستان، حسن اقبال کی اقبال ہز پولیٹیکل آئیڈیاز ایٹ کراس روڈ، ندیم شفیق ملک کی آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ علامہ اقبال's الہ آباد ایڈریس، اور فرزانہ شیخ کی میکنگ سینس آف پاکستان. یہ اچھی کتابیں ہیں. اس کے بعد اور بکس ہیں، ان میں اقبال سنگھ سیوا کی دی پولیٹیکل فلسفی آف محمد اقبال، اسلام اینڈ نیشنلزم ان لیٹ کالونیل انڈیا، اور سلیم ثاقب کی ہے سر علامہ اقبال پریزیڈینشیل ایڈریس ٹو دی الہ آباد سیشن آف دی آل انڈیا مسلم لیگ 1930. تو ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اب آئندہ نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہوگا وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.